हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फायजा इमदाद। व्यूअर्स, शायर अजहर अदीब ने क्या खूब कहा है, कल परदेस में याद आएगी ध्यान में रख। कल परदेस में याद आएगी ध्यान में रख, अपने शहर की मट्टी भी सामान में रख। सारे जिस्म को लेकर घूम जमाने में, सारे जिस्म को लेकर घूम जमाने में, बस एक दिल की धड़कन पाकिस्तान में रख। नाज़रीन, बैरून मुल्क जाकर डॉलर्स और पाउंड्स में कमाना, शाहाना लाइफस्टाइल होने के बावजूद अपने वतन के लिए मोहब्बत को दिल में रखना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। आज मेरे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं कि जो 38 साल पहले अमेरिका गए और 3 दहाइयों से ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि जो यूएस में मकीम पाकिस्तानी हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए भी बहुत काम किया। मेरे साथ आज मौजूद हैं अमेरिका के मशहूर तरीन बिजनेसमैन तनवीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? मैं ठीक, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू वेरी मच सर। सर, पाकिस्तान में आपका विजिट कब से चल रहा है और कितने दिन के लिए आए हैं आप? मैं तकरीबन 10 दिन हो गए अभी आए हुए और चलते ही रहते हैं। अगर आपको विज़िट के बारे में बताऊं तो पिछले तकरीबन 18 महीने में मेरे शायद 26 या 27 विज़िट हुए हैं पाकिस्तान को लेके। तो अभी अगर पिछले पाकिस्तान ही आ जाएं आप। कोशिश तो यही है, पर देखिए इंशाल्लाह अभी क्या है कि पिछले तकरीबन 35 दिनों में ये मेरा तीसरा ट्रिप है। क्या बात है, बहुत सारी मुलाकातें भी शेड्यूल होंगी। काफ़ी सारी होती हैं। कोशिश यही रहती है कि जितना पाकिस्तान के लिए कुछ कर सके, पाकिस्तान की फलाही कामों में या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, जो भी पाकिस्तान में हालात बेहतर करने के लिए कुछ भी करना हो, तो कोशिश यही होती है कि सबसे आगे हम रहें। ना सिर्फ इसका पाकिस्तान को फ़ायदा है बल्कि पाकिस्तानी अवाम को भी फ़ायदा है। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जितनी भी कोई बात करूं वो शायद आज लोगों को समझ ना आए, लेकिन आइंदा कुछ सालों में आने के लिए जो एक विज़न होता है मेरा, उसी को लेके चलता हूँ। बिल्कुल, बहुत सारे आपके काम हैं, बहुत सारी आपकी खिदमत हैं, इंशाल्लाह ताला उस पर भी बात करेंगे। थोड़ा आपके बचपन की अगर बात करें तो आप सियालकोट में पले बढ़े। जोड़े सियालकोट के मुंडे ने बड़े बड़े शायर यहाँ से निकले, फैज़ अहमद फैज़, क्रिकेटर्स, कई नामवर लोग। आप भी उन्हीं सियालकोट की गलियों में जो है वो आपकी ज़िंदगी गुजरी। बचपन कैसा था आपका? बचपन काफ़ी टफ़ था, काफ़ी सारी स्ट्रगल्स रही हैं, बट शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह का जो भी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी उस वक़्त भी। हमारे जो मेरे माँ बाप थे उन्होंने जो भी हमारे लिए कोशिशें की। वालिद साहब ज़्यादातर तो बाहर ही रहे, वालदा इधर थी, दादाजी थे। तो इन दोनों के हाथों में ही बड़े पले, स्कूल गए। लाइफ काफ़ी टफ़ थी इस तरीके से कि 12-13 साल की उम्र में भी कुछ काम करने पड़ते थे ताकि हम स्कूल के लिए जा सकें, स्कूल के लिए कुछ चीज़ें ऐसी कर सकें। अक्सर हम अपने बड़ों से सुनते हैं ना, जो वो स्ट्रगलिंग लाइफ अपने बचपन की बताते हैं कि हम तो किलोमीटर्स में जो है वो पैदल सफ़र किया करते थे। आपका भी जर्नी कुछ ऐसा है? 1.5 किलोमीटर आप पैदल सफ़र करते थे स्कूल के लिए? होता ये था कि वो वालदा तो नहीं चाहती थी कि हम उस तरीके से वो सफ़र करें, लेकिन पॉकेट मनी नहीं मिलती थी। तो कोशिश यही होती है, 50 पैसे मिलते थे, वो भी कि आगे जाके टांगा लेके जाना है। तो वो जब बारिश नहीं होती थी तो ये करते थे कि हम 50 पैसे बचाने के लिए ना वॉक करते थे। तो ये इस तरह का एक टफ़ सिचुएशन भी थी, लेकिन जब बारिश होती थी उस वक़्त हम भी टांगा यूज़ कर लेते थे। लेकिन यही है कि आई थिंक जब आप इतनी स्ट्रगल से ऊपर आते हैं तो आपको 2 चीज़ें आपके ज़हन में रहती हैं। एक तो आप अपना जो माजी है वो भूलें नहीं, और दूसरा यही है कि जो आपने इस स्ट्रगल को अपना जिस तरीके से आपने उसको आगे बढ़े हैं उसको याद रख के ज़िंदगी में कुछ इक़दामात ऐसे करें, कुछ काम ऐसे करें कि ताकि आने वाली नस्लें उससे ना सिर्फ इंस्पायर हो सके बल्कि उसको लेके आगे चल सके। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव डन, इसको लेगेसी बना सकें। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि जो भी कोई काम करना है तो उसको एक लेगेसी की नज़र से किया जाए, जैसे कि मैंने नस का किया या अमेरिका में क्रिकेट लीग का किया। तो ये दोनों अगर देखा जाए तो ये मेरी एक लेगेसी ही है कि एक विजनरी चीज़ को लेके ये चीज़ों की बुनियाद रखी है। बाकी अल्लाह ताला देख रहा है सबकी नीयतें कैसी हैं। नीयत अच्छी है तो हर चीज़ अच्छी हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर आप बचपन का थोड़ा हमें और अपने कुछ एस्पेक्ट्स बताएं लाइफ के, मतलब स्ट्रगल तो है आपकी लाइफ में, कुछ शरारतें भी होती हैं। 3-4 भाई थे आप लोग। शरारतें मेरी ज़्यादातर दोस्तों से ही ज़्यादा होती थी। लेकिन गाँव के भी थे, शहर के भी थे। लेकिन एक चीज़ मैं ज़ाहिर करना चाहूँगा कि मेरे गांव के दोस्त थे, वो भी यूके में होते हैं। अच्छा। उनका नाम ताहिर हुसैन है। वो उस वक्त भी मुझे कहता था कि यार तेरी बातें हमें समझ नहीं आती है,
کہ تو جو بات کرتا ہے. کئی جو میرے دوست ہیں وہ کہتے تھے یہ پاگل ہے, اچھا یہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے, یہ بات کیا کر رہا ہے. لیکن اب جب بڑے ہو گئے اب وہ کہتے ہیں, سارے ہی کہتے ہیں, اسپیشلی جو طاہر ہے جو میرے گاؤں کا ہی ہے, وہ کہتا ہے کہ تنویر ہم تمہیں اس وقت بھی نہیں سمجھ پائے, آج بھی تم جو باتیں کرتے وہ ہم سمجھ نہیں پاتے. تو میرے خیال میں یہ ایک آپ کا ایک ویژن ہوتا ہے. آپ کا ویژن کیا ہے, اس کو آپ کچھ ایکسپلین کریں گے؟ ویژن میرا یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے, آگے بڑھنا ہے اور لیگسی چھوڑنی ہے, تو لیگسی جب آپ نے چھوڑنی ہے تو آج سے 30-40 سال کے بعد کا سوچیں. اگر بڑا کم بھی سوچنا ہے تو 20-25 سال سے کم کا نہ سوچیں آپ. آج کل تو لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ کل کس نے دیکھی, اسی لیے تو وہ لیگسی نہیں بنتی ہے. اب اگر فار ایگزامپل اگر میں نس کا آپ کو بتاؤں تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ تھوڑا سا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ یہ ایک جیوی کے حساب سے میرے پاس سامنے آیا تھا, اور میری کوشش یہی تھی کہ میں کسی طریقے سے ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھوں اس طریقے سے. تو یہ جب وینچر آیا میرے پاس تو میں نے نس والوں سے بات کی, اور پہلی ملاقات میں میں نے ان کو بولا کہ آپ نے اگر مجھے آج کنونس کر لیا تو میں آپ کو اپنی کمٹمنٹ دے جاؤں گا, اگر آپ مجھے کنونس نہیں کر سکے تو میں چلا گیا تو آئی ایم گون. کیسے کنونس کیا؟ نہیں, انہوں نے بڑی اچھی پریزنٹیشن دی, اور اس وقت کے جو نس کے ریکٹر تھے جاوید بخاری صاحب اور ان کی ٹیم نے بڑے اچھے سے اس کو پریزنٹ کیا, and I was completely convinced. اور پھر میں نے ان کو سرپرائز دیا کہ میں یہ جے وی نہیں کرنا چاہتا آپ لوگوں کے ساتھ, ہم کیوں نہ اس پہ ایک انڈومنٹ فنڈ بنائیں, انڈومنٹ فنڈ بنا کے اس پہ پورے کا پورا جو میرا حصہ ہے وہ اسکالرشپ کی طرف چلا جائے. سو ہی واز ویری شاکڈ, آئی مین یس ہی واز تھورلی ہمبلڈ ایز ویل بٹ ہی واز ویری شاکڈ. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ایک دم کیا خیال آیا, تو میں نے کہا یہ میرے خیال میرے پہلے ہی تھا, بٹ آئی ڈنٹ وانٹ ٹو give you this news until we are committed. تو میرا اس میں یہی تھا کہ اگر آج ہم بچوں کی اس طرح پرورش کرتے ہیں جو کہ پسماندہ علاقوں سے آتے ہیں, ان پریویلیجڈ ایریا سے آ کے ان کو ایک اسکالرشپ ملتی ہے, تو ان کی ایک لائف کا جو اسپین ہے وہ 20 سے 25 سال کا ہے آفٹر دی گریجویشن. اگر وہ آج گریجویٹ کرتے ہیں, انہوں نے اپنی شادی پہ چلے جاتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, اپنا کریئر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, سو دے آر کمپلیٹلی فوکسڈ آن بلڈنگ دیئر کریئر ایز سون ایز دے گریجویٹ. تو میرا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ جب 20-25 سال کے بعد وہی بچہ اس اسٹیج پہ پہنچتا ہے جب سوچنا شروع کرتا ہے کہ میں نے لائف میں جو اسٹرگل تھی میری وہ کس طریقے سے ہوئی, کس طریقے سے میں بنا, آج میں اگر اس مقام پہ پہنچا ہوں تو کسی نہ کسی کا ہاتھ میری لائف میں ہے. جب بچے کو وہ سوچ آتی ہے تو کوشش کرتا ہے اسی کے نقشے قدم پہ چلتا ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر یہ 400 بچہ بھی گریجویٹ ہر سال کرتا ہے تو 20-25 سال کے بعد اگر ان 400 میں سے ایک بچہ بھی تنویر بنے اور اس ملک میں وہ ایک اور اینٹ لگاتا جائے, تو اگلے 25 سالوں کے بعد ایک ایک اینٹ بھی جب لگے گی تو اس ملک کی فاؤنڈیشن کو کوئی توڑ نہیں سکتا. تو اسی چیز کو لے کے تو لیگسی اس کو کہتے ہیں. لیگسی اس کو نہیں کہتے کہ کل کنے دیکھا آج ہے ہماں تو ٹھیک ہے, کل دی پرواہ نہیں. تو یو کین ناٹ ریئلی لیو اے لیگسی بائی ہیو اے ویری شارٹ ٹرم تھنکنگ. لیکن تنویر صاحب, پاکستان میں اور بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں, بہت سارے اور ادارے ہیں, تو آپ نے نسٹ کو ہی کیوں چوز کیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ میں نے کافی ساری یونیورسٹی سے بات بھی کی, ان کو وزٹ بھی کیا تھا. سو نسٹ واز دی اونلی یونیورسٹی جہاں پہ بچہ جب آتا ہے اس کو پورا میرٹ پہ لیا جاتا ہے. ان کی جو ایگزامینیشن کا سسٹم ہے یہ نہیں ہے کہ جی یہ کسی امیر آدمی کا بیٹا ہے یا جو ہے نا کسی بیوروکریٹ کا ہے یا کسی بڑے آفیسر کا بچہ ہے. تو ان کو نا ایک ہی ایگزام میں بٹھایا جاتا ہے. ونس دے کوالیفائی فار دا ایگزام دین دے وانٹ ٹو نو کہ بھائی آپ کی فائنینشیل کنڈیشن کیا ہے, آپ کے پیچھے کون ہے, اینڈ دین دے گیٹ دی ایڈمیشن ٹو دا نسٹ. ویئر ایز ادر یونیورسٹیز دے اسٹارٹ آسکنگ یو کہ جی پہلے آپ بتائیں آپ کوالیفائی بھی کرتے ہیں, آپ پڑھ بھی سکتے ہیں ہماری یونیورسٹی میں کہ نہیں, اور بڑی کوئی سفارش ہو تو اسی کو اسکالرشپ ملتی ہے. تو نس کا ایک بڑا کمپلیٹ یونیک ٹرانسپیرنٹ جو ہیں وہ
ٹرانسپیرنسی کو فالو نہیں کرتی ہیں, وہ میرٹ پر نہیں رکھتی اسٹوڈنٹس کو. ٹرانسپیرنسی کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ 100% فالو نہیں کرتی ہیں, لیکن نسٹ جو ہے نا وہ 100% اس چیز کو فالو کر رہے ہیں. دوسری یونیورسٹیز میں بھی 10% بھی ہو. تو مجھے یہ ہے کہ اگر میں نے ایک لیگیسی چھوڑنی ہے, ایک چیز کو لے کے اتنا بڑا اسٹیپ لینا ہے, تو مجھے 100% ٹرانسپیرنسی چاہیے, اور یہ مجھے نسٹ میں ٹرانسپیرنسی ملی. لمس کے بارے میں بھی سنا ہے کہ وہاں بھی آپ کچھ ایسے ارادے رکھتے ہیں اسکالرشپس دینے کے. میرا تھا, میں نے ان سے وغیرہ بات کی تھی, لیکن جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جیسے کہ میں سو لیٹس اسٹارٹ اگین. اگر آپ دیکھیں ایک بچہ ہے, اس کو پہلے ہی پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی فائنینشیل بیک گراؤنڈ کیا ہے ایگزام دینے سے پہلے, تو بچے پہ کیا تاثرات آپ چھوڑ کے جائیں گے. جب وہ سلیکٹ نہیں ہوگا تو اس کے ذہن میں یہی آئے گا کہ میری ایک فائنینشیل بیک گراؤنڈ نہیں تھی, اس لیے مجھے سلیکٹ نہیں کیا گیا. تو میرے لیے نا یہ تھوڑا سا ایک گرے ایریا تھا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ لمز میں کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, بٹ وین آئی سی دیر از اے بٹ آف اے گرے ایریا, آئی ٹرائی ٹو کیپ مائی سیلف اوے فرام دیٹ. سو جب میں نے نس کا یہ اسٹڈی کیا تو نس میں مجھے یہی لگا کہ نہیں, بچہ پہلے آتا ہے, وہ اپنے ایگزام میں بیٹھتا ہے, ونس ہی کلیئرز دی ایگزام, ہی کوالیفائز, پاس دی ٹیسٹ, اس کے بعد اس کو پوچھا جاتا ہے کہ ہاں بھائی ہون دس تیرے کل کی ہے. This is the way basically to build a nation. So I really commend and give my appreciation to NUST the way they have developed this system. اچھا تنویر صاحب, آپ کا بچپن زیادہ جو ہے وہ آپ کے دادا جان کے ساتھ گزرا. آپ کے بابا, آپ نے بتایا کہ وہ باہر چلے گئے تھے, تو آپ کو کیا یادیں ہیں اپنے دادا کے ساتھ؟ اور میں نے تو سن رکھا ہے گاؤں کے نمبردار تھے آپ, تو ان کے کام کے معاملات میں بھی ان کو اسسٹ کرتے تھے, تو آپ سے بڑا متاثر تھے اس وے میں. وہ ایک دو چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گا کہ بینگ اے نمبردار, وہ پڑھے لکھے بالکل نہیں تھے, لیکن ان کو وہ جب اکٹھا کرنا ہوتا تھا, جو گورنمنٹ ٹیکس وغیرہ ہوتا تھا, تو ان کو یاد ہوتا تھا کہ یہ کس پیج پہ یہ نام آ رہا ہے اور اس کے پہلے نام کیا اور بعد میں کیا ہے. آئی تھنک دیٹ شوڈ کہ ان کا جو ایکسپیرئنس یا ان کی جو میموری تھی, تو وہ مجھے ساتھ لے کے چلے جاتے تھے. میں جب 12-13 سال کا تھا تو میرے لیے نا وہ ایک بڑی خوش آئند بات تھی. جب میں بڑوں میں بیٹھتا تھا تو سیکھتا تھا, تو وہی شاید چیزیں ایسی تھی کہ جو مجھ میں ایک ڈیولپڈ رہیں کہ دوسروں کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے, جو مشکل سے مشکل سچویشنز آتی ہیں اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. کچھ چیزیں میری اسٹرینتھ بھی ہیں لیکن وہ ویکنیس بھی ہیں جو میں نے ان سے سیکھی. فار ایگزامپل مجھے یہی کہا جاتا ہے کہ جی میں تھوڑا سا بڑا اوپن ہوں, آنیسٹ ہوں, بلنٹ ہوں, لیکن اس کو دیکھے ٹو می آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. ٹھیک ہے نا, آپ اگر آنیسٹ ہیں, مجھے آپ سے کوئی مسئلہ ہے تو میں آپ کو بول دیتا ہوں. تو یہی میری ایک ویکنیس بھی ہے کہ سم ٹائمز اٹ ہرٹس می کہ لوگ جو ہے نا اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ جذبات میں آ کے کرتا ہے. جذبات میں آ کے کون کرتا ہے؟ اگر فار ایگزامپل اگر میں نے نس کا جو یہ ڈیسیژن اتنا بڑا لیا تھا, جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا, میں اس کی ایک پلاننگ کر چکا تھا. لاجیکل تھاٹ ہے اس کے, لاجیکل تھاٹ ہے نا. تو اگر یہی اگر لاجیکل پہ دیکھے, جس طریقے سے آج کل ہمارے ملک میں کافی ساری پولرائزیشن چل رہی ہے, تو میں ایک سب سے نا ایک کوشچن یہی کرتا ہوں کہ جب آپ کسی دکان پہ یا کریانے کی دکان پہ جاتے ہیں یا ٹی اسٹال پہ جاتے ہیں, تو وہاں پہ نا ایک چیز لکھی ہوتی ہے, یہاں پہ سیاسی گفتگو کرنا منع ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ادھار بند ہے, تو میں نے سنا ہے سیاسی گفتگو کا بھی ہوتا ہے. یہ ایک بڑا مت ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں نے بڑے لوگوں سے پوچھا اس کی وجہ کہ جی لڑائی ہو جاتی ہے. لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ I mean there has to be some sort of a reason. نہیں جی وہ بس لڑائی ہو جاتی ہے نا, اس کے اپنے ویوز ہوتے ہیں تو یہ وہ وغیرہ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کا یہ اپنا ویو ہے, لیکن میں اس چیز کو تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے انالائز کرتا ہوں. تو میرے انالیسز یہ ہے کہ ہمارے جو ایموشنز اور سینٹیمنٹس ہم پہ اتنے حاوی ہو جاتے ہیں اور ہم ریالٹی سے بڑی دور ہوتے ہیں, لاجیکل بات نہیں کر سکتے ہیں. تو جب آپ لاجیکل بات نہیں کریں گے, اگر ایک آدمی آپ کے سامنے بیٹھا جو ریالٹی کے بہت قریب ہے اور وہ لاجیکل بات کر رہا ہے, دوسرا نہیں کر رہا, اس کیونکہ وہ ایموشنلی بیسیکلی نا اس طرح ڈائیولج ہو چکا ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ لڑائی ہوگی. تو یہی چیز جو ہے نا ہمارے ملک میں نا بہت زیادہ ہو چکی ہے, جو کہ میں حقیقت پسند لوگ ویسے بھی لوگوں کو چپتے ہیں. Is that true? That is very true. As a matter of fact, میں نے پچھلے تقریباً 6 مہینوں میں 3 ایونٹس ایسے کیے, سندھ, KPK اور لاہور گورنر ہاؤس میں, جس میں نے انفلوئنسرز کو بلایا.
اور ان کو ایک اسپیچ دینے کا مقصد یہی تھا کہ کس طریقے سے ہماری جو یوتھ ہے وہ پولرائز ہو چکی ہے، بجائے اس کے کہ یہ جو اگلے ان کے آنے والے 3-4 سال اتنے امپورٹنٹ ہے، اپنی ایجوکیشن اپنی اسٹڈی پہ فوکس کریں، بجائے اس کے کہ وہ سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیں یا سیاسی باتوں پہ یقین کرنا شروع کر دیں. گیا وقت ہاتھ نہیں آتا، بالکل نہیں ہاتھ آتا. تو یہی چیز جو تھی نا، میں نے ایک بڑا میسج دینے کی کوشش کی اپنے یوتھ کو کہ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، یہ گیا وقت آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. یہ سیاست بھی یہی ہے، ملک بھی یہی ہے، سیاسی پارٹیز بھی یہی ہیں، تو یہ چلتا رہے گا. لیکن جب آپ کی ایک دفعہ آپ اپنی ایجوکیشن سے کہ ٹریک سے پیچھے ہٹ گئے تو ہٹ گئے، وہ آپ اس کو کیچ اپ کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو وہ اس میں تھوڑی سی بھی سکسیس اگر مل جاتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے نا. آئی ایم سو ہیپی کہ جو انفلوئنسرز تھے انہوں نے کافی سارا اس کو سراہا. اس کے بعد وہ انہوں نے اپنے ویلاگس پہ بھی چھوٹے چھوٹے جو کرتے تھے ویڈیوز نکالتے تھے، اپنے ٹویٹر پہ بھی ڈالا. تو کافی سارے کامنٹس بھی آئے کہ اس طرح کی کچھ چیزیں اور ہونی چاہیے، بٹ اکیلا ایک انسان ایک ہی ہے. تو کوشش تو میں نے یہی کی کہ جی اس چیز کو آگے لیا. ایک اوورسیز کنونشن بھی ہوا تھا، بہت سارے اوورسیز بھی آئے تھے اور اس کا بھی کچھ مقصد اسی طرح سے تھا جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں. تو آپ کو مسنگ لگے، آپ کو ہونا چاہیے تھا آپ جیسے لوگوں کو وہاں پہ. دیکھیے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ فرسٹ آف آل آئی ریئلی وانٹ ٹو اپریشیٹ اینڈ کمینڈ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کہ انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی. ایک واضح میسج نہ صرف پاکستانیوں کو دیا بلکہ دنیا کو بھی دیا، اور اسپیشلی جس طریقے سے انہوں نے انڈیا کو ایک کلیئر کٹ میسج دیا کہ نا ہم جو ہے نا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اور کچھ چھوٹے سے یا مٹھی بھر ٹیررسٹ اگر ہمارے ملک میں آ کے ہم کو وہ ڈیریل نہیں کر سکتے ہیں. تو میرے لیے یہ تھا کہ جو کافی ساری اس میں بسائڈ کہ جی چیف صاحب کی اسپیچ یا کچھ اور اسپیچز کے علاوہ کچھ تھوڑی سی مس مینجمنٹ تھی. یہ فارن آفس کی طرف سے تھا، یو ایس کانسولیٹ کی طرف سے کچھ کافی ساری چیزیں تھیں وداؤٹ گیٹنگ ان ٹو دا ڈیٹیل. کچھ لوگ جو ناٹ کچھ میجورٹی آف دا پیپل دیٹ ہو کیم ہیئر ان کی کوئی سے نہیں تھی، ان کی کوئی کریڈیبلٹی اتنی نہیں تھی کہ آپ ان کو یہ کہہ سکیں گے یہ پاکستان میں آ کے کچھ انویسٹمنٹ لے کے آ سکتے ہیں، یا آج تک انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ کیا. میں ایکچولی کل کچھ ٹویٹس بھی دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے بڑے سرکل لگا کے نا تصویریں لگا کے تو اس میں لکھا ہے جی یہ تو کوئی کلرک ہے، یہ کوئی مکینک ہے، یا فلاں آدمی جو ہے نا اس کے اوپر فلاں کوئی کیس چل رہا ہے، وہ فلاں مجرم ہے، وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو مجھے وہ ایک تھوڑی سی نا وہ ایک میرے ایڈجسٹ کرنا میرے لیے نا مشکل تھا کہ میں اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاؤں گا. تو اس لیے میں نے انکار کر دیا کہ میں ادھر نہیں جاؤں گا. اینڈ آئی تھنک دس شوز مائی انٹیگریٹی، لوئلٹی اینڈ آنیسٹی ٹو مائی مدر لینڈ. لیکن اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی تو ضروری ہے، یہاں کے لوگوں کو بھی یہ ٹرسٹ دلانا ضروری ہے کہ آپ جیسے ویژنری لوگ امپورٹنٹ ہیں. دیکھیے وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن ہمیں تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم جب مینیج اس کو کر رہے ہیں اس کو کمپلیٹلی مس مینیج نہیں کریں. ہم وہ لوگ لے کے آئیں جو انفلوئنشل ہیں، وہ لوگ نہیں لے کے آئیں کہ جو صرف خانہ پوری کے لیے کہ جی ہم نے ادھر ان لوگوں کو بھیجنا ہے. آپ بھی انفلوئنشل ہیں اور آپ جیسے لوگ آئیں گے تو یہاں پر بزنس آئے گا نا. نہیں، آئی واز انوائٹیڈ اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو اپریشیٹ دا مینجمنٹ کہ انہوں نے مجھے بڑی رسپیکٹ دی تھی، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا. لیکن یہ میرے ایک پرسنل چوائس تھی کہ میں ادھر نہیں گیا. when I found out کہ جو وہاں پہ کراؤڈ ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ اس سے پاکستان کو کچھ زیادہ جو ہے نا توقعات رکھنی چاہیے. جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ اس طرح کے لوگ جب آئیں گے تو میرے جیسے لوگ پھر جو ہے نا ان کی کریڈیبلٹی، ان کی آنیسٹی پہ بھی ایک افیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کن لوگوں میں جا کے بیٹھ گئے ہو. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس لیے نا میں نے اس چیز کو تھوڑا سا نا معذرت بھی کروں گا مینجمنٹ سے کہ انہوں نے بڑے پیار سے بڑی عزت سے مجھے بلایا تھا، لیکن میں ہی نہیں جا سکا کیونکہ اس میں میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا تھا. وہ کہتے ہیں نا حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمیں پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. یہ آپ شعر اچھے بول لیتی ہیں. میں سیالکوٹ سے ضرور ہوں، علامہ اقبال کے شعر سے، لیکن مجھے شاعری نہیں آتی. آپ سمجھ تو رہے ہیں نا. بالکل بالکل. اچھا تنویر صاحب، لوگ باہر جاتے ہیں تو ساری زندگی وہ چھوٹی چھوٹی جابس میں گزار دیتے ہیں، آپ ان میں سے نہیں ہیں. آپ وہاں گئے، آپ ایک سکسیزفل بزنس مین بنے،
فوڈ چینز آپ کی کتنے سارے اسٹیٹس میں امریکہ کے, یہ ویژن کہاں سے آیا, یہ کیا جرنی تھا آپ کا؟ دیکھیے یہ ایک چھوڑی لمبی سٹوری ہے, میں اس کو شارٹ ورڈز میں اس طرح کروں گا کہ میں جب گیا تھا تو میں نے فاسٹ فوڈ میں ہی جاب شروع کی. اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا 1996 میں کہ that I was fed up from the fast food and I left. ایک کوریئر کمپنی جوائن کر لی, وہاں سے ایک دوبارہ ایک آغاز شروع کیا, وہاں سے ایک بریک تھرو ملا. اب آپ ایک کامن تھیم ہے, جتنے بھی آپ کو سکسیزفل آدمی ملیں گے نا, اور جو ایک ایوریج لوگ ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اپرچونٹی نہیں ملی, ہم تو ایک اپرچونٹی کا انتظار کر رہے ہیں, جیسے ہی ہمیں اپرچونٹی ملے گی ہم بھی یہ کر گزریں گے جو آج تنویر صاحب نے کیا ہے یا فلاں نے کیا. میرا ماننا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. میرا یہ ہے کہ جی آپ کو اپرچونٹی ملتی نہیں, آپ کو اپرچونٹی کریٹ کرنی پڑتی ہے. جب آپ اپرچونٹی کریٹ کرتے ہیں نا, دیٹ از دی اونلی وے یو آر گوئنگ ٹو بی سکسیزفل. ادروائز ایوری ون از جسٹ ویٹنگ ٹو گیٹ این اپرچونٹی. اگر فار ایگزامپل آپ اپنی مثال لے لیں, اگر آپ ایک اپرچونٹی کا انتظار کرتی رہیں گی تو کب تک آپ انتظار کریں گے؟ اسی کئی ہزار ہوں گے انتظار کرنے والے, کئی ہزار ہوں, کتنوں کو وہ اپرچونٹی ملے گی؟ یس, 1 in a million آپ کو کوئی اپرچونٹی ملی تو اس کو لے کے آپ آگے بڑھ گئے, دیٹس فائن. لیکن اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ کو وہ اپرچونٹی کریٹ کرنی پڑتی ہے. آپ کوئی بھی سکسیزفل آدمی کو لے لیں, جو بڑے بڑے آئی ٹی والے ہیں, مائکروسافٹ ہے, گوگل ہے, انہوں نے ایک اپرچونٹی کریٹ کی تو یہاں پہ آج بیٹھے ہیں. کچھ بہت اوپر چلے گئے, کچھ تھوڑے سے میڈیم رہے ہیں. لیکن آپ اگر ایک نیا آئیڈیا لے کے آتے ہیں, ایک نیا سسٹم بھی کو لے کے آتے ہیں, تو وہ ایک اپرچونٹی کریٹ کر رہے ہیں. آپ نے کیسے اپرچونٹی کریٹ کی؟ میرا یہ تھا کہ میں وہ کوریئر پہ کام کرتا تھا. NCCI کی بات کریں؟ جی. تو کوریئر پہ جب کام کرتے تھے تو وہاں پہ بینک تھا, تو بینک کے ساتھ ہماری ایک چھوٹی سی سروس تھی. تو اس وقت 5 دنوں میں نا ان کی چیک کی پروسیسنگ ہوتی تھی لوکل, اور لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے 3 یا 4 بینک اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں ڈفرینٹ بینکس میں, تو پیسے کی روٹیشن کو وہ مینیپولیٹ کرتے رہتے تھے. اور کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ جو بینک اینڈز اپ گیٹنگ لاٹ آف لاسز. تو ایک دن جیسے میں گیا ایک پارسل ڈلیوری کرنے کے لیے, تو بینک کے CEO سے ملاقات ہوئی, تو اس نے ہی واز ویری فرسٹریٹڈ. سو اپون آسکنگ ہم, تو کہتا ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے. تو میں نے کہا دیر از اے ویری ایزی سولوشن. کیا سولوشن ہے؟ میں نے کہا اس کو تم پروسیسنگ اس کی جو ہے نا وہ 24 hours کرو. تو کہتا ہے میرے پاس سروس نہیں ہے. میں نے کہا اوکے, آئی ایم ریڈی ٹو گیو یو دا سروس. سو دس واز دی اپرچونٹی دیٹ آئی کریٹڈ. تو وہاں سے پھر ایک جو ہے نا میری جرنی شروع ہوئی. پھر جب 9/11 میں جب یہ ہوا تو اس وقت پلین میں کافی سارے چیکس, آئی تھنک دے ور اباؤٹ کلوز ٹو $4 billion ورتھ آف چیکس لاسٹ, جو کہ وہ ریکنسٹرکٹ نہیں کر سکے. تو اس وقت بینکس نے نا ایک ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک ایسا فارمولا بنائیں کہ جس میں ہمیں جو اوریجنل چیک ہے, جو کہ پاکستان میں آج کل بھی اوریجنل چیک کو ہی لیگل ڈاکومنٹ مانا جاتا ہے نا, اس سے پیچھے ہٹ دیں. ہم کاپی ہے, فیکس ہے. Obviously they had to put a lot of other regulations and systems together to pull this off. تو وہ کیا. تو اس وقت مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ یہ انڈسٹری ایک دن ختم ہو جائے گی. تو فائنلی when it was passed in 2004 I decided to diversify myself. تو اس وقت the only thing that I knew at that time was the fast food. کیونکہ میں نے اپنے ارلی کیریئر میں نا فاسٹ فوڈ پہ کام کیا تھا. So with my background, with my relationship with KFC, تو میں ایز اے فرینچائزی اپنا اپلیکیشن سبمٹ کیا. جی. تو اس چیز کو لے کے پھر ایک نئی جرنی شروع ہو گئی. اینڈ who would have thought 150+ ریسٹورینٹس کو جو ہے وہ آپ آن کر رہے ہیں. تو اب دیکھیں نا کہ who would have thought کہ جب آپ ایک چیز کو لے کے چلتے ہیں تو آگے کیسے بڑھتے رہتے ہیں. اب میرے پاس چوائسیز تھیں, میکڈونلڈس بھی تھا, ہارڈیز بھی تھا. یہاں پر تو میں بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ ہاتھ بھی انہی برانچز پر آپ نے رکھا کہ جو لاس میں جا رہی تھی. ایسی کون سی گدڑ سنگھی تھی آپ کے پاس کہ وہ پروفٹ میں لے آتے تھے آپ؟ گدڑ سنگھی نہیں, ایک آپ کو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, آپ کا ایک مینجمنٹ سٹائل ہوتا ہے. تو اس سے پہلے میں آپ کا یہ کویشچن آنسر کروں تو میں نے KFC کو اس لیے چنا کہ جو ان کی پیرنٹ کمپنی تھی, ان کے پاس 3 بڑے برانڈ تھے. KFC ہے, پیزا ہٹ ہے, ٹاکو بیل ہے. سو دے آر ویری ویل نون اینڈ ویری میجر برانڈز ان USA. میکڈونلڈ ہے, اس کے پاس ایک اپنا ہی برانڈ ہے.
ہارڈیز ہے صرف ایک ہی ہے. تو مجھے وہ ڈائیورسیفیکیشن چاہیے تھی کہ اگر ایک برانڈ اوپر جا رہا ہے تو دوسرا جو ہے نا اگر میڈیم ہے یا تیسرا تھوڑا سا نیچے بھی ہے نا تو آپ ایک بیلنس آؤٹ کر لیتے ہو. کیونکہ وقت جو ہے نا وہ یہ آتا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا ہمیشہ اوپر نہیں جاتی ہے. بالکل ایسے. A time comes when it becomes stagnant. جب اب stagnant ہوتی ہے تو تھوڑا سا نیچے بھی آتا ہے. تو یہ ایک سائیکل ہوتا ہے ہر ریسٹورینٹ چین میں, دنیا کی کوئی بھی چین لگا لیں. تو 3 برانڈس کو ساتھ لے کے چلنے کا مقصد یہ تھا کہ چلو یار ایک سال ایک اوپر جائے گا تو دوسرا تھوڑا سا تو ایک بیلنس کر لیں گے نا. تو یہی ایک سمجھنے کے جو گدڑ سنگھی تھی وہ یہی تھی. کہ دوسرا یہ تھا کہ میں نے شروع سے ہی بچپن سے ہی نا میرا میتھ فیوریٹ سبجیکٹ رہا ہے اور میتھ میں مجھے کیلکولیٹر کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی. تو آئی ڈو مائی کیلکولیشنز ویری کوئکلی اینڈ اوور دا ٹائم. جب بزنس میں آئے تو پھر ایکسپیرئنس کے ساتھ ساتھ چیزیں جو تھیں نا وہ آپ زیادہ سیکھتے جاتے ہیں. تو فائنینشیلس میں کافی میں نے جو ہے نا اسٹڈی بھی کی اس چیز کو لے کے. اینڈ دین آئی کین ایون چیلنج اینی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رائٹ ناؤ کہ بھائی یہ جو چیزیں اس طرح ہونی چاہیے کس طرح ہو رہی ہیں. تو یہ میرے لیے ایک سکسیس تھی کہ مجھے نمبرز کا پتہ تھا. اب نمبرز کا جب آپ کو پتہ ہے تو آپ ایک بڑا کلیئرلی اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ دس از ویئر دا گیپ از. فار ایگزامپل اگر آپ ایک بزنس بیچ رہی ہیں, آپ نے مجھے اپنی اسٹیٹمنٹس دی ہیں تو یہ میری آبزرویشن اور کوئک کیلکولیشن ہوگی کہ بیٹھے بیٹھے اٹ ول ناٹ ٹیک می مور دین 2 minutes ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ویئر دا گیپ از. اب اس گیپ کو اپرچونیٹی میں کریٹ کرنا میرا کام ہے. سو دس از دا سکسیس آف مائی جو میری اسٹوری کی جو سکسیس ہے وہ یہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتی ہے, انسان کا اپنا بھی ویژن ہوتا ہے نو ڈاؤٹ. پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر جو فوڈ چین کا سسٹم ہے وہ خاصا ویک لگتا ہے, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق بھی نہیں لگتا. آپ کوئی ایسے ٹپس بتائیں یا کوئی مشورہ دیں کہ یہ لیول جو ہے وہ ہم اپ کر سکیں, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کا کر سکیں. دیکھیے ریسنٹ ایگزامپل آپ کے پاس پیزا ہٹ کی ہے پاکستان میں. یہ تقریباً 6 سال پہلے میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ پیزا ہٹ کو ایکوائر کرنے کی. اچھا. انفارچونیٹلی ڈیو ٹو سم سرکمسٹانسز وہ ہماری ڈیل نہیں ہو سکی. تو جو پریویس اونرز تھے انہوں نے کیا کیا کہ جو ایک برانڈ کا اسٹینڈرڈ ہے, جو ان کی کور انگریڈینٹس ہیں, بجائے اس کے کہ وہ امپورٹ کرتے انہوں نے لوکل بنانی شروع کر دی. what they did was کہ انہوں نے اوریجنلی جب لوکل وینڈر سے بنوائیں وہ برانڈ سے اپروول لیا. بڑی I mean they were not 100% but they were very close to, maybe 95% close to. تو اس پہ اتنا کوالٹی پہ افیکٹ نہیں آیا, بٹ سلولی اینڈ اسٹیڈلی انہوں نے اس کو بھی فیز آؤٹ کر کے بالکل ہی کمپلیٹلی نا لوکل انگریڈینٹس یوز کرنی شروع کر دی, جس سے کیا ہوا کہ اس کی کوالٹی بھی خراب ہو گئی. دین واٹ ہیپن اس کے جو برانڈ کے جو اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں انہوں نے آ کے دیکھنے شروع کر دیے ہیں اینڈ دین دے لاک دیم آؤٹ. تو اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تقریباً 1.5 سال بعد اب دوبارہ پیزا ہٹ کھلنا شروع ہوا ہے, کسی نئے پاکستانی فرینچائزیز نے وہ لیا. اینڈ آئی ریئلی وش ہم آل دا بیسٹ, کیونکہ یہ برانڈ میرے بہت قریب ہے اور دعا ہی دوں گا ان کو کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. لیکن جو کویشچن آپ کا نا, ہمیں وہ سسٹم کو ڈیویٹ نہیں کرنا. ہم نے نا وہ جو ہے شارٹ جو کارنرز ہیں نا اس کو نہیں لے کے چلنا. جو ایک انگریڈینٹس ہے برانڈ کا ایک اسٹینڈرڈ اس کو لے کے چلیں گے تو آپ کی کوالٹی مینٹین رہے گی. تو انفارچونیٹلی وی آر انیبل ٹو سسٹین the quality because of some low end ingredients in Pakistan. امریکہ میں آپ کے 38 سال گزرے اور امریکن پالیٹکس میں بھی آپ کا جو ہے وہ ایک انفلوئنس ہے. بل کلنٹن, ہلری کلنٹن, ان کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات جو ہیں وہ بڑے اچھے رہے. کمیلا ہیرس کے لیے بھی آپ نے جو ہے ان کی کیمپین میں فنڈنگ کی. تو ٹرمپ کی طرف سے, ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے آپ پر کوئی سرٹن پریشر, کیسے تعلقات ہیں آپ کے؟ نہیں, میں نے اپنے آپ کو کبھی کسی پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ ہی نہیں کیا. تو میرا جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف پاکستان کو لے کے ہوتا ہے, کہ اسی کو ہم بائی پارٹیزن کہتے ہیں. سو آئی ہیو نیور ایور ایسوسیٹڈ مائی سیلف کہ میں ڈیموکریٹ کے ساتھ ہوں یا ریپبلکن کے ساتھ ہوں. کہ اگر آپ کا ایک موٹیو یہی ہے کہ جی مجھے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے, تو میں جب بھی کسی سے ملتا ہوں تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آئی واز بورن ان پاکستان, آئی واز ریزڈ ان US. Pakistan has given me the identity, however US has given me the success. So I call both countries my home countries. So this is just, اگر آپ دیکھیں نا اس اسٹیٹمنٹ میں تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ چیز آتی ہے کہ جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ کسی سے بھی بات کرتے ہیں وہ یا تو پاکستان کی بات کرتے ہیں یا US کی بات کرتے ہیں.
یا اپنی بات کریں گے یا سینیٹرز کی یا کانگریس مین کی بات کریں گے. تو میرا یہ ماننا ہوتا ہے کہ جب آپ نے بات کرنی ہے ان کو بھی پتا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں جی, آپ نے آخر میں جا کے بات پاکستان کی ہی کرنی ہے, تو کیوں نہ ان کو ایک ایسی وائب دی جائے کہ دیکھیں میں پاکستانی ضرور ہوں, میں امریکن بھی ہوں, ٹھیک ہے, مجھے پاکستان میں پیدا ضرور ہوا ہوں, لیکن میری جو آئیڈینٹی پاکستانی ہے, لیکن جتنی بھی مجھے کامیابی ملی ہے, اگر میں آپ کے ساتھ آج کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں تو وہ امریکہ کی وجہ سے ہے. تو ایک تھوڑا سا نا آپ امریکہ کو بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں, امریکہ کو ریکگنائز کر رہے ہیں, دس از واٹ دے ریئلی گو فار. جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نا ہی از بینگ ویری فیئر اینڈ ہی ڈز کیئر فار دی امیرکا ایز ویل, اور امیرکنس کیا کہتے ہیں, ول گو اینی ویئر ویئر وی ہیو آور اون انٹرسٹ. تو جب آپ ان کے انٹرسٹ کی بھی بات کریں گے, الٹیمیٹلی آپ کا انٹرسٹ پاکستان ہے, تو دے لسن ٹو یو. لیکن یہ ڈپلومیٹک ہو کے نہیں, آنیسٹی سے ہونا چاہیے. آنیسٹی سے ہونا چاہیے. آئی مین آنیسٹی شوڈ ریفلیکٹ آن یور فیس. یہ نہیں ہے کہ آپ بات کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ کے وہ جو ہے نا چہرے سے وہ جھلک کوئی دوسری آ رہی ہے. بالکل. تو دس از دا ریزن. جب بھی میں نے کسی سے ملا, جبکہ لاسٹ ایئر جب میری کمالا ہیرس سے بات ہوئی تھی, تو میں نے ان کو 2 چیزیں بڑی واضح طریقے سے بولی تھیں کہ جی پاکستان جو ہے نا ایک ساون کنٹری ہے, آپ اس کو انڈیا کی نگاہ سے کیوں ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں, اور پاکستان میں ہمیشہ پاکستان امریکہ کا ہمیشہ ایلائی ہی رہا ہے. پاکستان نے ہمیشہ امریکہ کا ساتھ دیا, لیکن جب بھی پاکستان کو امریکہ کی ضرورت پڑی ہے امریکہ نے ساتھ نہیں دیا. کیا وجہ ہے؟ آج اگر پاکستان میں کچھ ٹیررسٹ ہے یا وہ ہے, وہ کس وجہ سے ہے کہ پاکستان میں جو افغانستان سے ٹیررسٹ آئے ہوئے ہیں ان کی وجہ کیا. تو یہ جب چیزیں آپ ان سے شیئر کرتے ہیں, ان کو کچھ چیزوں کا نہیں پتا ہوتا, بٹ ود دیٹ کانفیڈینس, ود دیٹ پیشن آپ ان سے جب شیئر کریں گے, سو دے ڈو انڈرسٹینڈ اور اس کو ریکنسیڈر کرتے ہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ جب میری دوسری میٹنگ ہوئی کمالا ہیرس سے, آئی تھنک اٹ واز ود ان لائک 35 days, تو جو میں نے ان پہ ایک ایسا امپیکٹ چھوڑا تھا 3 منٹ کی کانورسیشن سے, سو دا مومنٹ آئی وینٹ ٹو شیک ہینڈ ود ہر, تو مجھے کہتی ہیں وہ میں نے تیری وہ اسٹیٹمنٹس ایشو کر دی تھی, آئی ایم شیور یو نو دیٹ. تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ ایک 3 منٹ کی اسپیچ میں میں نے ایسا امپیکٹ چھوڑا کہ بینگ اے وائس پریزیڈنٹ, وہ ود ان 35 days کے بعد بھی بے شک میں ملا ہوں, انہوں نے مجھے پہچان لیا کہ اس نے یہ مجھ سے بات کی تھی اور میں نے اس کا ایکشن یہ لیا تھا. سو دس ٹرولی شوز یو کہ آپ کس کانفیڈینس سے اور کس پیشن سے وداؤٹ اینی گریڈ کریں بات. ایسا تاثر جو ہے وہ اپنا انٹرنیشنل لیول پر دینا. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو پولیٹیشنس ہیں, پاکستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے, وہ بھی کچھ ایسا امپریشن دینے کی کوشش کر رہی ہے یا دے سکتی ہے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی وہ کوشش کر رہی ہے اور کچھ حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں, اور یہ کامیابی کا سفر یہاں پہ رکنا نہیں چاہیے, یہ چلتے رہنا چاہیے. اسی میں پاکستان کی بہتری ہے, اسی میں پاکستان کی عوام کی بہتری ہے. اچھا, جو امریکہ میں اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی کسی خاص پارٹی کے ایجنڈا کو لے کر چل رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کتنے % چانسز ہیں ان کی سکسیس کے؟ دیکھیے, موسٹلی جو پاکستانی ہیں نا بائی ڈیفالٹ وہ ڈیموکریٹس ہی ہیں, اور اس کی بہت بڑی وجہ بھی ہے کہ ڈیموکریٹس جو ہے نا وہ پاکستان کو تھوڑا سا سراہتے ہیں, جبکہ ریپبلکنز جو ہے نا وہ اتنا سراہتے نہیں ہیں. لیکن ان اے بگر پکچر پاکستانیوں نے ریپبلکنس کو زیادہ اپروچ بھی نہیں کیا. میں نے جس کو بھی اپروچ کیا, آئی ہیو بین گیون a good confidence. I've been asked to actually continue my efforts. I mean, most recently میں نے ٹیکسس کے گورنر کو ہوسٹ کیا and I spoke in front of him for almost 4-5 minutes. تو انہوں نے بڑا سراہا اس چیز کو, and it was taken very well کہ مجھے دوبارہ بولا گیا کہ جی آپ اب تھوڑا سا نا زیادہ ان ہوں اور آگے بڑھیں. I mean, that was my first time speaking in front of him. کانگریس مین بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ سینیٹرز بھی ہیں. تو دیکھیں, آپ میں نے وہ کانفیڈنس ہونا چاہیے. آپ نے جب بات کرنی ہے نا, تو جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا, آپ دونوں ملکوں کی کریں. بالکل, یہ نہیں آپ کر سکتے کہ جاتے ہی آپ نے پاکستان کی بات کرنی شروع کر دی. نہیں ہونا چاہیے. ایک میں لاسٹ ایئر کا نا ایک قصہ آپ سے شیئر کروں گا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک ڈنر کیا جس میں جو یو ایس ایمبیسڈر ٹو پاکستان ہے وہ بھی تھے, اور پاکستانی ایمبیسڈر ٹو یو ایس وہ بھی تھے. اینڈ آئی واز ناٹ انوائٹیڈ. وہ ایک بیکاز آئی لیو ان ہیوسٹن, تو یہ ڈیلس میں تھا, so it was 3.5 hour drive from there.
اینڈ آئی ڈidn't even know کہ نا یہ ہو رہا ہے. بٹ فارچونیٹلی اس سیکنڈ ڈے پاکستان اور US کا کرکٹ میچ تھا T20 ورلڈ کپ کا. اچھا. تو میں ادھر ویسے ہی گیا ہوا تھا. تو جس کے گھر پہ یہ ایونٹ ہو رہا تھا, حالانکہ میں نے آفیشیل سے ریکویسٹ کی جب مجھے پتہ چلا کہ I want to be in, تو مجھے بولا گیا نہیں جی وہ لسٹ تو پہلے تیار ہو چکی ہے تو آپ نہیں آ سکتے, اٹ از little bit too late. میں نے I didn't give up. اچھا میں ہار نہیں مانتا, میری یہ ہوتا ہے نہیں بھائی یا میں نہیں تھا یا تو نہیں. تو خیر میں ادھر جس کے گھر پہ تھا وہ میرے دوست ہیں, تو میں میں نے ان کو کال کر دی. انہوں نے بولا کوئی بات نہیں تم آ جاؤ, میں اندر لے جاؤں گا. سو آئی وینٹ دیئر. Everyone is wearing suit and all that, and guess what? I was wearing just jeans and t-shirt. تو لیکن پھر بھی کانفیڈینس ہے, بات کرنی ہے. اب دیکھیں وہاں پہ کیا ہوا کہ جو ہمارا پاکستانی ڈائسپورا ہے نا, انہوں نے اتنا کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا امریکن امبیسڈر کو. اچھا. I think they had crossed the limit. جو ایک یک طرفہ بات ہے اس کو لے کے وہ چل پڑے ہیں, وہ ٹینشن کریٹ کرتی ہے. اینڈ فار می اٹ واز ویری آکورڈ پوزیشن کہ دیکھیں میں پہلے بھی آپ سے ذکر کیا, میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ یہ دونوں ملک میرے ہیں, مجھے ان دونوں ملکوں کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اگر چیزیں ہم نے پاکستان کے لیے اچھی کرنی ہے تو دونوں ملکوں کو لے کے چلنا ہے. اور اس ایونٹ میں وہ چیز مجھے نظر نہیں آئی. اب لوگوں نے ساری باتیں کر رہے تھے, ایون دو کہ میں تو انوائٹیڈ بھی نہیں تھا, پھر بھی میں نے نا اپنا ہاتھ ریز کر کے نا میں نے کہا آئی نیڈ ٹو اسپیک. سو آئی واز گیون دا چانس. فار آلموسٹ 8 to 10 minutes میں نے بولا, پھر ان کو پورا سمجھانے کی کوشش کی کہ اس میں امبیسڈر کا کیا تعلق ہے. کچھ فورن پالیسیز ہوتی ہیں بڑے لیول پہ, اگر ہم نے ملک کو صحیح کرنا ہے تو ہمیں اپنے گریبان میں خود جاننا چاہیے. ہم نے اپنے آپ کو پہلے خود تو کریکٹ کر دیں. اب میں نے ان کو کچھ 2-3 ایگزامپل ایسی دے دیں جو ایک فیکٹس تھے. اب وہ ان کو جب سمجھ آئی, لیکن کیا وہ اس چیز پہ شرمندہ ہوئے؟ نہیں ہوئے, کیونکہ ایک ان کا ایک ذہن بن چکا ہے, ایک ون وے ٹریفک ہے کہ نہیں جی ہم نے جو ہے نا 2-3 دن کے مزے کے لیے نا یہ چیزیں الٹی سیدھی کر دینی ہے, جس سے پاکستان کا امیج بھی خراب ہوتا ہے. اسی چیز کو لے کے اگر آپ کوئی بھی دیکھیں جو چیزیں ہوتی ہیں آج کل, جو تھوڑا سا مسئلہ بھی چلا ہوا ہے, تو میرے خیال میں میرا ایک میسج سب کے لیے یہی ہے کہ دیکھیں اگر آپ کو پاکستان سے اتنی محبت ہے, پاکستان کے ساتھ آپ کو اتنا پیار ہے, تو یہ چیزیں نہیں کریں. دنیا میں کون سا ملک ایسا جو اپنے ملک کو ہی بدنام کر رہا ہے؟ دنیا میں کون سا ملک ایسا جو اپنے ملک کے خلاف ہی کو باتیں کر رہا ہے؟ آپ انڈیا ہی کو لے لیں. ہم یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں جوڈیشنل سسٹم جو ہے نا وہ نہیں ہے صحیح. کیا انڈیا میں ہے؟ کیا آج تک آپ پچھلے 40 سالوں میں بابری مسجد کا فیصلہ سن سکیں؟ نہیں. کیا وجہ؟ کیا سکھوں کو ان کے حقوق مل گئے ہیں؟ کیا وجہ؟ لیکن کیا وہ لوگ US میں جا کے یا باہر کے ملکوں میں جا کے اپنے ملک کا نہیں کر رہے ہیں؟ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اور ہمارے ساتھ جو ہمارے اپنے ملک کے ہی جو لوگ ہیں, جو اپنے آپ کو بڑا محب الوطن ویلاگرز ہیں, وہ جا کے اور کام خراب کر رہے ہیں. تو اس کا یقین کریں آپ کہ اس کا ہمارے ملک کو صرف نقصان ہی ہے, اور اس کا نقصان شاید آج آپ نہ دے سکیں, لیکن ہماری آنے والی نسلیں اس کا خمیازہ ابھی بھی بھگتیں دیکھ گے. رہے ہیں اور آئندہ بھی دیکھیں گے. تنویر صاحب, آپ نے یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ اپنے ملک کا امیج جو ہے وہ خراب نہیں کرنا چاہیے. پیکا ایکٹ آیا ہے پاکستان میں, کیا US میں یا کہیں اور کوئی ایسا ایکٹ آیا ہے؟ کیونکہ دوسرے ملک میں بیٹھ کر بھی کچھ نام نہاد لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. دیکھیں انفارچونیٹلی پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں چیزیں اس وقت یہ منظر عام پہ آئی ہیں کہ جب پاکستان میں پولرائزیشن جو ہے نا پورے عروج پر ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات کریں, کیا امریکہ میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. کیا انڈیا میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں ہیں؟ ناٹ ٹو لانگ اگو, میرا خیال ہے کہ 6 یا 7 سال پہلے ہی انڈیا میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنی تھی. کیا آپ نے اس وقت کوئی اس چیز کا کوئی پروپیگنڈا پوری دنیا میں دیکھا تھا؟ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے میں مسئلہ ہی یہی آ رہا ہے کہ ہمارے جو ذہن کو بات اچھی نہیں لگتی, جیسے کہ میں نے پہلے بات کی کہ جو ہمارے ایموشنز یا ہمارے جو سینٹیمنٹس ہیں ہم پہ اتنے حاوی ہو جاتے ہیں, ریالٹی کا ہمیں پتہ نہیں ہے, اور سب بات کرنی ہے وہ لاجک اس میں ہے ہی نہیں ہے.
تو یہی چیز جو ہے نا, یہ سارے جو قوانین ہیں یہ سارے یورپ میں بھی ہیں, امریکہ میں بھی ہیں, آسٹریلیا میں بھی ہیں, سارے ڈیولپ کنٹریز میں ہیں. اب اگر ہم بات کریں عمران ریاض, شہباز گل, وقار ملک, یہ لوگ بیٹھ کر جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اس کے خلاف امریکہ کے پاس کوئی قانون نہیں ہے. دیکھیں, یہ وہ امریکہ کو کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں. وہ کس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ پاکستان کو کر رہے ہیں. تو امریکہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں ادھر بیٹھ کے امریکہ کو کرٹیسائز کرتا رہوں گا, کیا پاکستان مجھے بولے گا؟ کچھ نہیں بولے گا. تو یہ ہے بھائی, وہ بیسیکلی ہم انڈیا کا کام کر رہے ہیں ادھر بیٹھ کے. ہم انڈیا کو بول رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی ہمارے ملک میں یہ ایشوز ہیں اور ہم اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اب کیا انڈیا کو ہمارے ساتھ جنگ لڑنے کی ضرورت ہے؟ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں, جو چیزیں ہم اچھال رہے ہیں, جس طریقے سے ہم اپنے ملک کو بدنام کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم کچھ ڈالرز کما لیں, کیا آپ کا یہی فرض ہے کہ آپ ملک کو بدنام کریں باہر جا کے؟ کیا آپ کے ملک نے آپ کو یہی سکھایا کہ جی آپ جس ملک نے آپ کو عزت دی, جس ملک نے آپ کو پیدا کیا, جس ملک میں آپ کی پرورش ہوئی ہے, آپ اس ملک کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ باہر جا کے ملک کو ہی بدنام کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ جی مجھے چند پیسے مل جائیں؟ کیا آپ کا ایمان یہی کہتا ہے؟ آپ کے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں. کیا اسلام میں یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں یہ بتایا کہ جی جو دو فریق ہے اس میں صلح ہونی چاہیے اور ایک نیکی کا کام ہونا چاہیے؟ کیا یہ ویلاگرز نے آج تک سوائے نفرت پھیلانے کے, ملک کو ڈیوائیڈ کرنے کے, کوئی سلوشن دیا ہے؟ ایک چیز اٹھا کے مجھے بتا دیں ان ویلاگرز کی, کس نے کوئی سلوشن دیا ہے؟ اگر پاکستان نہیں کچھ کرے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو دوسرے ملک میں بیٹھ کر پروپیگنڈا کر رہے ہیں, وہ ملک بھی نہیں کرے گا جہاں بیٹھ کر وہ کر رہے ہیں, تو پھر ان کو بے لگام چھوڑ دیا جائے؟ نہیں, دیکھیں یہ ایک بڑا پولیٹیکل سا کوشچن ہے, تو اس میں پالیٹکس میں اتنا نہیں ہوں. یہ کچھ ایم شیور کہ جو گورنمنٹ اس چیز پہ کچھ نہ کچھ ایکشن کر رہی ہوگی جس کا مجھے علم نہیں ہے, تو اس کا میرے پاس کوئی آنسر نہیں ہے. اب آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی اور حدیث کو کوٹ کیا کہ دو فریق اگر آپس میں ناراض ہیں یا کوئی چپکلیس چل رہی ہے, کوئی معاملہ خراب ہے, تو صلح کروانی چاہیے. تو یہ مصالحت کرانے والا اس وقت آپ کو کون سا ایسا فریق نظر آ رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ہے, گورنمنٹ آفیشلس ہیں, کوئی نہیں, سب اپنا اپنا ایک اچھا رول پلے کر رہے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی جو مسئلہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا پڑا ہے نا, ہمارے جو پولرائزیشن ہے, جو لوگوں کو اس طرف راغب کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک ڈویژن رہے, اس کو ختم کرنا ہے ہم نے. جب تک وہ ختم نہیں ہوگی, میں اور آپ جتنی مرضی کوششیں کرتے رہیں وہ نہیں ہو سکتا. ٹرمپ کی پالیسیز جو ہیں وہ دنیا بھر میں تبدیلیاں لا رہی ہے. آپ کس طرح سے ڈفرینٹ سمجھتے ہیں جو بائیڈن کی پالیسیز کو اور ٹرمپ کی پالیسیز کو؟ کافی فرق ہے. آئی اسٹرانگلی بلیو کہ ٹرمپ کی پالیسی بہت بہتر ہے. وہ اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم نے ملک کو صحیح کیسے کرنا ہے. وہ پرو پاکستانی ہے پالیسیز. ہمیں دیکھیں, میں ہمیشہ مانتا ہوں کہ ہمیں اپرچونٹی کریٹ کرنی پڑتی ہے. اور میں آپ کو آج ایک واضح اس چیز کی بتاتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اگر امریکہ یا ٹرمپ اتنے زیادہ ٹیرفس انٹروڈیوس کر رہے ہیں تو سوچے ذرا اس کو. میں آپ کو ایک کیلکولیشن کر کے بتا دیتا ہوں. اگر چائنا پہ انہوں نے 145% کا لگایا اور پاکستان پہ 29% کا لگایا, سو دا ڈفرنس از 116% کا فرق ہے نا. وہی پروڈکٹ ہم کیوں نہ پاکستان میں بنا کے اس کو ایکسپورٹ کریں. تو پاکستانیوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اس کو آپ نیگیٹو نہ دیکھیں کہ جی ہم پہ 29% لگا ہے. اس کو آپ پازیٹیو یہ دیکھیں کہ ہم اس کو کتنا زیادہ کنورٹ کر سکتے ہیں. تائیوان پہ لگا ہے اتنا زیادہ, باقی ممالک پہ اتنا زیادہ لگا ہے, انڈیا پہ زیادہ لگا ہے. بجائے اس کے کہ ہم روتے رہیں کہ جی ہم پہ 29% لگ گیا ہے. او بھائی خدا کے بندو, دیکھو کہ بھائی چائنا پہ کتنا لگا ہے. وہ جو پروڈکٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ کیوں نہیں ہم لے لیتے؟ کیا جو چائنیز کمپنیز ہیں ان کے ساتھ ہم کیوں نہیں اس طرح کی کولیبوریشن کر لیتے؟ میرا تو کام آپ کو آئیڈیا دینا ہے. ایک پازیٹیو جب سوچیں گے تو آپ اس میں سے بڑی ساری اپرچونٹیز کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ اس چیز پہ غور کریں, بجائے اس سے
اس سے پہلے کہ کچھ دنیا کے دوسرے ممالک اس کا فائدہ اٹھائیں، سب سے پہلے ہمیں اٹھانا چاہیے. چائنا ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. جو چائنیز پروڈکٹس یورپ جاتی ہیں یا امریکہ جاتی ہیں ان کو ہم اپنے ملک میں لے کے آئیں. چائنا نے آج سے 15 یا 20 سال پہلے کیا کیا تھا؟ پاکستان مارکیٹ میں گھس کے پاکستان کی پرائز گرا کے ادھر لے گئے تھے. پاکستان کی انڈسٹری تباہ کی تھی انہوں نے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کسی کی انڈسٹری تباہ کریں. ٹرمپ کی اب جو چائنا کے لیے پالیسی ہے اس کا آپ کیسا رسپانس دیکھتے ہیں چائنا کی طرف سے؟ دیکھیں یہ ایک اکنامیکل وار ہے. پہلے جنگیں جو تھیں وہ صحیح طریقے سے لڑی جاتی تھی کہ بھائی تلواریں گھوڑے جس کے پاس، پھر جب یہ بندوقیں آ گئی، ٹینک آ گئے، جہاز آ گئے، پھر آگے جی ہم نے جی یہ نیکسٹ جنریشن 5th جنریشن وار کرنے. اب اکنامیکل وار پہ جا رہے ہیں سارے. تو یہ ایک اکنامیکل وار ہے. سپر پاور جو بھی دنیا کی آپ ہسٹری نکال کے دیکھ لیں، ہر ایک سپر پاور نے کچھ نہ کچھ علیحدہ کیا ہی ہے. تو آج اگر امریکہ وہ اکنامیکل وار میں گھس کے تو یہ چیزیں کر رہا ہے تو they have the right, they are the super power. اکنامیکل وار کی آپ نے بات کی ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ ہونا صحیح ہے یا چائنا کے ساتھ؟ پاکستان کی بقا کس میں ہے؟ پاکستان کی بقا دونوں کے ساتھ ایک جیسی ہونی چاہیے. دیکھیں پاکستان از اے ساورن کنٹری. پاکستان کو میں کبھی اس طریقے سے نہیں دیکھ سکتا کہ نہ وہ چائنا کے ساتھ. ایسا نہیں لگتا تنویر صاحب؟ نہیں ایسا ہی ہے. پاکستان کبھی نہ چائنا کو چھوڑے گا نہ امریکہ کو چھوڑے گا. یہ ہمارا دیکھیں ہم جو ایک جیو پولیٹیکلی ہماری جو پاکستان کی سچویشن ہے نا اس میں ہمارا بنتا ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ مل کے چلیں. چائنا ہیز بین اے ویری اسٹریٹجک پارٹنر فار ڈیکیڈز. بالکل. سو ایز یو ایس. ہم دونوں کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم نے نا ایک ڈسٹینس دونوں میں مینٹین رکھ کے چلنا ہے. اسی میں پاکستان کی بقا ہے. لیکن اس وقت جو آج کی ضرورت ہے وہ آج کی ضرورت یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم پاکستان کی جو اکنامکس ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے یہ ٹیرفس کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے لیے زیادہ اپرچونیٹیز کریٹ کریں. اچھا تنویر صاحب یہ بتائیں کہ یو ایس ایڈ جو ہے اس کے بند ہونے کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے، انڈر گریجویٹ پروگرامز جو ہیں اس کے بند ہونے کی بات ہو رہی ہے، یہ کتنے % سچ بات ہے؟ یہ کافی حد تک سچ ہے، لیکن کچھ پروگرام جو پاکستان میں جو میرے نالج میں ہے نا بہت اچھے جا رہے ہیں اور ان کا وہ آڈٹ ہو رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس سے پاکستان کو زیادہ افیکٹ ہوگا. جو پاکستان میں کمل بخاری ہیں جو لیڈ کر رہی ہیں یو ایس ایڈ کو، میری ان سے وقتاً فوقتاً بات ہوتی رہتی ہے. سو شی از ویری آپٹیمسٹک کہ ان کا جو پلان تھا پاکستان کو لے کے وہ بڑا ایک سوفسٹیکیٹڈ اور اچھا پلان تھا. اینڈ آئی تھنک پاکستان ول کنٹینیو ٹو گیٹ دی ایڈ فرام یو ایس. گلوبل انڈر گریجویٹ پروگرام جو ہے یہ 13-14 سال سے چل رہا تھا، تو ابھی اچانک سے بند ہونے کا کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں میرا نہیں خیال یہ بند ہوگا. اب دیکھیں نا کہ جو نس کا بھی جو میں نے کیا تھا یہ بھی ایک ٹرائی پارٹی ایگریمنٹ تھا جس میں یو ایس ایڈ بھی انوالو تھی. تو ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھا جائے تو یو ایس ایڈ کو ہی وہ کریڈٹ مل رہا ہے کہ جی بینگ این امریکن پاکستانی میں وہ سارا ادھر لے کے آیا ہوں. تو بہت ساری اچھی چیزیں ہوئی ہیں یو ایس ایڈ کے تھرو پاکستان میں. تو مے بی پاکستان شاید ون آف دوز فیو کنٹریز جہاں پہ یو ایس ایڈ کو لے کے اچھی چیزیں ہوئی ہیں، اور پاکستان شوڈ کیش دیٹ اپرچونیٹی ایز ویل ود دا یو ایس ایڈ. اچھا آرمی چیف سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے آپ کے لیے شایعہ جو ہے وہ رکھا تھا، آپ کی تعریف کی تھی، یہ کہانی کیا تھی؟ کس بات پہ شاباشی ملی تھی آپ کو؟ نہیں وہ شایعہ نہیں رکھا تھا یا کچھ نہیں، ایسا نہیں تھا. وہ یہی تھا کہ جب یہ چیف صاحب یو ایس میں آئے تھے تو امبیسی میں ایک ایونٹ تھا، تو انہوں نے مجھے ایک اپریشیشن سرٹیفکیٹ دیا تھا. اچھا. تو وہ کہ میرے لیے اسپیشل اشیاء نہیں رکھا گیا تھا. I just don't want to take the credit. نہیں مجھے نہیں لگتا ایسی چیزوں پہ نا ایک جو سمپلسٹی ہے نا وہی ایک عاجزی میں ہی رہنا چاہیے. But I was honored and I really appreciated his nice gesture کہ انہوں نے میری جو خدمات تھی وہ سراہا جو میں نے پاکستان کے لیے کی ہیں. مور اینڈ مور فیوچر آپ بات کر رہے تھے، اور اگر تھوڑا اس کو اور گلوبل پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو ٹرمپ کی پالیسیز جس طرح سے تبدیلیاں لا رہی ہے دنیا میں، فلسطین کے حوالے سے کیا پالیسی ان کی دیکھ رہے ہیں؟ بہت ہارڈ سٹانس ان کی طرف سے دیکھنے کو مل رہا ہے. دیکھیں جو فلسطین کی جو پالیسیز ہے نا وہ ایک ان کی پچھلے گورنمنٹ سے ہی چلتی آ رہی ہے. جو پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے میں کنٹینیوٹی نہیں ہے. یو ایس کی جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ کنٹینیوٹی
پہ ہی چلتی ہیں. ایک پریزیڈنٹ نے کوئی جو چیز لی ہوئی ہے وہ اس پہ چل رہے ہوتے ہیں فار سڈن ٹائم آف پیریڈ. اس کی میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ جب پریزیڈنٹ اوباما آئے تھے تو انہوں نے ایک پالیسی چینج کر کے نا کچھ ٹیکس نئے لگا دیے تھے. اب ٹرمپ آئے, انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے نا اس کو ریورس کیا جا سکے, لیکن وہ نہیں کر سکے کیونکہ انہوں نے 2023 تک وہ پالیسی بنائی ہوئی تھی. سو دس از دا بیوٹی آف امریکہ کہ وہاں کی جو پالیسیز ہیں وہ کنٹینیو رہتی ہیں, لیکن اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں. اب فلسطین کو لے کے جو بائیڈن گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنائی تھی وہ چل رہی ہے, اور جس کا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ٹرمپ کو اس کا ڈسکریڈٹ کریں گے یا انہوں نے کچھ انیشیٹو اور لے لی ہیں. تو یہ ایک کنٹینیوشن ہے جو کہ پاکستان میں بھی ہونی چاہیے, اسپیشلی اکنامکس کو لے کے. جو پاکستان کی پالیسیز ہیں نا وہ تھوڑی سی اس طرح ہوتی ہے کہ ایک گورنمنٹ جاتی ہے, دوسری گورنمنٹ آتی ہے, تو وہ جو پروجیکٹ آپ کے جو شروع ہوئے ہیں وہ اس کو ادھر ہی بند کرتے ہیں اور نئی فنڈنگ لے کے نا اسی پروجیکٹ کو دوبارہ سے شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ تو بہت وہ اسٹیٹس والی بات ہو گئی, مطلب اکانومی کے حوالے سے بات ہو گئی. غزہ میں اس وقت جو صورتحال ہے, فلسطین میں جو انسانیت کا قتل ہو رہا ہے, اس حوالے سے آپ کس طرح مذمت کرتے ہیں؟ دیکھیے پہلے کیسے بات کرتے ہیں آپ یو ایس پلیٹ فارمز پر؟ دیکھیے میرا مقصد پاکستان کو لے کے ہے, مجھے صرف پاکستان کی پہلے کرنی ہے. میرے پاکستان میں بہت ساری مشکلات ہیں, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں دوسرے ملک کے لیے دیکھوں, تو میرا فوکس صرف پاکستان کو لے کے ہے. تو کوشش میری ہمیشہ یہی رہی ہے کہ میں صرف پاکستان پہ ہی بات کروں, پاکستان پہ ہی رہوں. دنیا میں اور کیا ہو رہا ہے ہمیں اس وقت دیکھنا چاہیے جب ہمارے ملک میں سکون ہو, جب ہمارا ملک ڈیولپ ہو, جب ہمارے ملک میں نہ کوئی تنگی نہ ہو. ہمارے ملک میں اتنی تنگیاں ہیں, اتنی چیزیں چل رہی ہیں, اور ہم دوسروں کا رونا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں دوسروں کو لے کے. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ کیا ہمارا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے اس چیز کی کہ ہم اپنا گھر ہمارا ٹھیک نہیں ہے اور دوسروں کا گھر بنانے چلے ہیں, اور وہ بھی صرف باتوں میں؟ بالکل, ہر لیول پر جو ہے وہ اس کو مانیٹر کرنا چاہیے. تنویر صاحب, امریکہ میں جانا اب آسان نہیں رہا. جن وقتوں میں آپ گئے تھے اسٹرگل تو آپ نے بھی بہت کی تھی, لیکن اب اگر خصوصاً اس ٹائم کی بات کریں تو ویزاز کے حوالے سے بہت مشکل ہے. پھر جو ایک گلوبل لیول پر پاکستانیوں کا امیج بن چکا ہے, تو اس کے لیے آپ کوئی کوششیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے امریکہ میں جانا پچھلے اگر 15 سالوں میں دیکھا جائے نا تو بہت مشکل ہو گیا, اب تقریباً اور ناممکن ہوتا جا رہا ہے. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو اچھے لوگ ہیں, جو ایک جینیون لوگ ہیں, ان کو ڈیفینیٹلی ویزا ملے, اور امریکن گورنمنٹ اس کو سراہتی بھی ہے. اب ان کی ایک جنرل پالیسی آ چکی ہے ورلڈ وائڈ. انفارچونیٹلی ہم پاکستان میں اس کو رہ کے نہ صرف اپنی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ انہوں نے صرف پاکستان پہ لگائی ہے, کہ جو اب آپ اگر آج ویزا کا اپلائی کرتے ہیں تو شاید آپ کو 12-14 مہینے کے بعد ڈیٹ ملتی ہے. کچھ ایمرجنسی کیسز بھی ہوتے ہیں کہ جو وہ نہیں دیکھ پاتے ہیں. لیکن بینگ انفلوئنشل ڈائسپورا, ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم کانٹیکٹ کر کے کانگریس مین سے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کچھ جو ایمرجنسی کے ویزز ہوتے ہیں وہ نکلوا لیتے ہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ ریسنٹلی, یہ کل کی بات ہے, کچھ ایسے حالات تھے ایک فیملی کے کہ ان کو ایک اشد ویزے کی ضرورت تھی, اور ان کے تقریباً 10 مہینے بعد کی ان کی انٹرویو ڈیٹ تھی. تو ایک ریکویسٹ بھیجی, ود ان لائک 2 آورز ان کی ریکویسٹ میرے پاس آ گئی کہ جی ان کو بولیں کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر اندر ای میل آ جائے گی, اور ان کا ویزا جو ہے نا, اب انٹرویو تو بعد کی بات ہے جب انٹرویو پہ ویزا ملتا ہے ان کو کہ نہیں ملتا, لیکن جو انٹرویو کی جو ڈیٹ کو ایکسپیڈائٹ کرنا ہے وہ کروا دی. تو اس چیز میں نا امریکنز بڑے اس چیز کو ہماری بات سنتے بھی ہیں, مانتے بھی ہیں. اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ کچھ لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جی ہم نے ان کی بات سن کے ان کی جو انٹرویو ڈیٹ ہے وہ جلدی کی کروا بھی دی, ویزا لے کے چلے گئے ہیں ادھر جا کے انہوں نے کچھ تھوڑی سی الٹی سیدھی حرکتیں کی ہیں اور پاکستان کا نام ہی خراب کر رہے ہیں. تو یہ بڑا افیکٹ پڑتا ہے. بالکل. اچھا, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو ہے وہ کچھ سینکشنز کی بات کی جا رہی ہے, سننے کو ملا ہے پاکستان پر. کتنے چانسز ہے کہ ایسا ہو, کیا امپیکٹ ہوگا اس کا؟ میرا نہیں خیال کو اتنے چیزیں نا, ہم جو ہے نا کچھ زیادہ ہی جو ہے نا حساس ہو جاتے ہیں امریکہ کو لے کے. ایسی بات نہیں ہے. اچھا. میں ہمیشہ سے جن سے بھی کبھی میری بات ہوتی ہے نا کہ یہ ان چیزوں کو اتنا زیادہ اپنے سر پہ سوار نہ کریں.
یہ چیزیں پولیٹیکلی بولنے کی ہوتی ہیں, انہوں نے بول دیا, لیکن جب امپیکٹ آ ہی نہیں رہا, آپ مجھے ایک چیز اٹھا کے بتا دیں کہ بھائی انہوں نے یہ چیز بولی اور اس کا امپیکٹ اسی دن شروع ہو گیا. لیکن اگر ہم نے وہ اس کو نیگیٹو لینا شروع کر دیا ہے اور ہماری سوچ ہی اب نیگیٹو ہو گئی ہے, تو نیگیٹو آپ کیا کر سکتے ہو اس چیز کو, ہر چیز آپ ہی بات کرتے ہیں نا پری انالیسس کی, تو اسی سلسلے میں آپ سے بات ہو رہی ہے. اب امپیکٹ نیگیٹو ہوگا پازیٹیو ہوگا, یہ تو حالات و واقعات کے ساتھ, لیکن آپ پازیٹیو مائنڈ فریم تو رکھیں. میرا کام ہوتا ہے کہ بھائی کسی ہر چیز نیگیٹو میں سے بھی میں پازیٹیو نکالنا. تو جب آپ پازیٹیو مائنڈ سیٹ, پازیٹیو فریم کے ساتھ چلیں گے تو آپ کے ساتھ چیزیں پازیٹیو ہی ہوں گی. بالکل, یہ دیکھیں ایک ہیومن نیچر ہے. آپ نیگیٹو سوچتے رہیں گے نا تو چیزیں جو ہے نا وہ نیگیٹو ہی ہوں گی. لا آف اٹریکشن. اگر آپ پازیٹیو سوچتے رہیں گے تو پازیٹیو ہی ہوں گی. اچھا, کرکٹ میں بھی آپ کا خاصا انٹرسٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے. ابھی امریکہ میں بھی لیگ کروانے جا رہے ہیں آپ, ایسے بہت سارے ایونٹس کرواتے ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو, اگر میں پاکستانی کرکٹ کی بات کروں, ابھی یہاں پر بھی سپر لیگ چل رہا ہے, کیسی کرکٹ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی, فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں اس کا؟ یو ایس میں فیوچر برائٹ ہے. یو ایس میں ہم نے 2 سال پہلے جس طرح پاکستان میں پی ایس ایل ہے, اس طرح میجر لیگ کرکٹ لانچ کی تھی, اور ہمارے بڑے 2 سکسیزفل ایئر رہے ہیں. آئی تھنک جو ہماری یو ایس کی جو لیگ ہے, اٹ از دی اونلی لیگ جس نے دوسرے سال ہی بریک ایون کر کے تھوڑا سا پروفٹ بھی دے دیا. جب پاکستان کو تقریباً 7 سال لگے تھے, 7 یا 8 سال 7 سال لگے تھے وہ پروفٹیبلٹی میں آنے میں. تو دیٹ شوز کہ کس طریقے سے آرگنائز کر کے نا ہم نے اس کو لیا. اور پاکستان میں وہ ابھی تک وہ بڑے بڑے پلیئرز نہیں آئے ہیں کہ جو ہمارے یو ایس میں وہ آ رہے ہیں. اسٹریٹجی کی آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں. پاکستانی کرکٹ کی اگر بات کریں تو یہ کیوں اتنی تباہ حال ہوتی جا رہی ہے؟ کہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لیک کر رہے ہیں؟ دیکھیے, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو فنڈامنٹل چیزیں ہوتی ہیں نا, آپ کی جو بیسک ٹریننگ ہے, بیسک کوچنگ سکلز ہیں, اور جب آپ اس پہ فوکس نہیں کریں گے, آپ میرٹ پہ دھیان نہیں دیں گے تو ایسا ہی ہوگا. جبکہ ہم یو ایس میں اگر دیکھیں تو انفارچونیٹلی کہہ لیں کہ یو ایس نے پاکستان کو بھی T20 میں ہرا دیا تھا. تو اگر آپ اس میچ کے ہی انالیسس دیکھ لیں, اس میچ کو اگر کوئی بھی جو کرکٹ کو جانتا ہے تو وہ دیکھے کہ پاکستان کا اس وقت جو یہی تھا کہ جی ہم تو یہ میچ جیتے ہوئے ہیں. اس میں آپ کو ایفرٹ نظر نہیں آئیں گے. اسپیشلی اگر آپ سپر اوور میں جائیں تو یو ایس کے جو اوپنرز آئے, انہوں نے ہر بال پہ دوڑ کے رن لینے کی کوشش کی اور لیا. اگر وہ ایک بال بیٹ بھی ہو گئے ہیں تو کیپر کے پاس گئی ہے تو انہوں نے اس پہ بھی رن لے لیا. جبکہ کلیئرلی اس میچ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے جب اوپنرز ادھر آئے ہیں تو انہوں نے جب وہ بال مس ہوئی ہے اس پہ دوڑ کے رن لینا مناسب ہی نہیں سمجھا کہ جی ہم تو چوکے چھکے مار کے نا جی تہاڈی ایسی دی تیسی تسی کتوں نویں آ گئے. تو اس طرح بات نہیں ہوتی ہے, ایک ایفرٹ لگانا پڑتا ہے. وہ ایفرٹ کی کمی ہے پاکستان میں. وہ جو ایک جستجو ہے نا کہ جی مجھے یہ نا ایک ڈرائیو ہے, مجھے کچھ کرنا ہے, پیشنیٹ ہونا چاہیے, پیشن ہونا چاہیے, جو ڈرائیو ہونی چاہیے, وہ تھوڑی سی نا آج کل کے پلیئرز میں کم نظر آتی ہے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جو ہمارے جو ٹیم کی پرفارمنس ہے وہ گرتی جا رہی ہے. ہم سٹارز بن چکے ہیں لیکن پرفارمنس نہیں ہے. اچھا تنویر صاحب, لاسٹ میں آپ سے جاننا چاہوں گی, جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں پڑھنے کے لیے یا جاب کرنے کے لیے, ان کو آپ کیا کوئی ٹپ دینا چاہیں گے یا مشورہ دینا چاہیں گے, خصوصاً اگر وہ یو ایس کی بات کریں تو؟ میرا جواب جو ہوگا نا, دیکھیں بڑا کانٹروورشل بھی ہو سکتا ہے اس چیز کو لے کے, کہ میں اگر بولوں کہ اگر پاکستان ایک بہت اچھا ملک ہے, اپرچونیٹیز پاکستان میں بھی ہیں. اگر آپ کے پاس اپرچونیٹی بالکل نہیں ہے, جیسے کہ میرے پاس نہیں تھی, نہ میں کوئی اچھی فیملیز ویل ٹو ڈوز فیملی سے بلانگ کرتا تھا, فائنینشیل حالات ہمارے ایسے نہیں تھے کہ میں ادھر اپنا پڑھ سکوں یا کوئی کاروبار کر سکوں. آج کے دور میں بچے کیا کر رہے ہیں, جی تھوڑی سی زمین ہے, زمین بیچو, 2 کروڑ بھی لگتا ہے نا وہ لگاؤ, اور ہم نے صرف باہر جانا ہے. اب باہر جا کے یہاں پہ جو ہے نا وہ کوئی اپنا کپ جو ہے نا وہ بھی اٹھا کے نا کچن میں نہیں رکھتا, نہیں سمجھ, وہاں پہ جا کے یہ سارے باتھ روم بھی صاف کریں گے. تو اگر آپ وہاں پہ جا کے محنت کر سکتے ہو تو آپ یہاں بھی اپنے ملک میں کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو اگر آپ نے وہاں پہ جا کے محنت ہی کرنی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ایمانداری بھی بہت ضروری ہے. ہم باہر جا کے ایمانداری پہ یقین ہی نہیں رکھتے ہیں. میں نے ہمیشہ اس چیز کو ترجیح دی ہے. آپ کی ایک آنیسٹی, انٹیگریٹی, آپ کی لوئلٹی,
اگر میں یہاں تک آج پہنچا نا, یہ 3 چیزیں مجھ میں نہیں ہوتی میں شاید نہیں پہنچ سکتا. میرے ساتھ بہت سارے لوگ گئے ہیں, میرے گاؤں کے بھی کافی سارے امریکہ میں ہیں, میرے ایکچولی کچھ اسکول کے اور کالج کے جو دوست ہیں وہ بھی امریکہ میں ہیں. کیا ادھر تک وہ پہنچ سکے ہیں؟ یہ 3 چیزوں کا آپ میں ہونا ضروری ہے, چاہے وہ آپ پاکستان میں ہیں چاہے آپ باہر ہیں. یہ 3 چیزیں ہوں گی, آپ کی نیت صاف ہوگی, آپ کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا. اور یہی چیزیں اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے, یہی ہمارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ نیت نیک تو منزل آسان, یہ وہی بات ہے. تھینک یو ویری مچ تنویر صاحب, آپ نے وقت نکالا, آپ کی آج فلائٹ بھی ہے تو اپنے مصروف اسکیجول میں سے آپ نے وقت دیا, بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو. تھینک یو فار ہیونگ می. ناظرین, یہ تھا آج کا سما پوڈ کاسٹ. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.